सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। फरमाता है वो बिलीव इन द अनसीन, जो बगैर देखे अल्लाह को मानता है। अनसीन है अल्लाह, दिखता नहीं, आप उसे सीन नहीं कर सकते, आप उसे देख नहीं सकते। इस्टेब्लिश प्रेयर, और उसके बाद जो नमाज कायम करे। जिस जात ने हमको बात करने का तरीका सिखाया उसका नाम रब है, और रब है तो सब है। जब अब न था, कब न था, जब न था, तब न था, तब रब था, और जब अब कब तब जब न होगा तब भी रब होगा। यानी रब है तो सब है, और सब खत्म तब भी रब है। जब तक है तब तक भी रब है, और जब तक तब तक खत्म हो जाएगा तब भी रब रहेगा। इसीलिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हु बिलीव इन द अनसीन, जो बगैर देखे अल्लाह को माने। अगर देखे ही लेंगे तो मामला क्या रहेगा? इसी को तो फैज़ कहते हैं, इसी को ईमान कहते हैं, कि बगैर देखे अल्लाह तबारक व तआला को मानना, ये यकीन है, ये बिलीव है। और अल्लाह ताला कहता है मुझ पर बिलीव करो, मुझ पर यकीन करो। तो हमने एक अनसीन चीज़ को देखा, किसके जरिए? दुनिया में जितनी चीज़ें हैं हमने उसको एहसास में लाया। पेड़ देखा तो यकीन हो गया कि अल्लाह है, इंसान देखा तो यकीन हो गया अल्लाह है, सूरज निकलता है तो यकीन हो गया अल्लाह है, सूरज डूबता है तो यकीन हो गया अल्लाह है। नमाज में हम लोग अल्लाह तबारक व तआला को क्या एहसास में लाते हैं कि अल्लाह है। प्रेयर कर रहे हैं तो एहसास होता है अल्लाह है। ज़मीन से पौधे निकल रहे हैं तो एहसास होता है अल्लाह है। ज़मीन से बड़े बड़े दरख्त निकल कर फल हमको देते हैं तो पता चलता है अल्लाह है। एक जानवर जंगल में खाना पीना खाकर तंदुरुस्त हो रहा है तो पता चल रहा है अल्लाह है। पानी में मछलियाँ तैर रही हैं तो पता चलता है अल्लाह है। यानी अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है, बस आप उसे देखने की कोशिश करें। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि जो बगैर देखे मुझे माने, बगैर देखे मुझे माने। ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई कहे कि आप इसे मानते हैं तो आप कहेंगे हाँ मानते हैं, मोबाइल है। तो आपने देखा तब ना मोबाइल कहा, हम हटा ले तो फिर हाथ बचेगा मेरा। तो हम किसी चीज़ को जब देखते हैं जनाब तब हम मानते हैं, विदाउट देखे हम किसी को नहीं मानते। हम विदाउट देखे सिर्फ उसको मानते हैं जिसने हमको बनाया है। अच्छा, उसने खुद बताया कि हम आपको दिख नहीं सकते। हम इसलिए नहीं दिख सकते क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है देखने की। किसी ने पूछा हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से कि आपका रब दिखता क्यों नहीं? तो हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहने लगे कि जनाब आपको रब को देखना है? कहने लगे हाँ देखना है ना। कहा सूरज को देखकर बताओ, 5 मिनट सूरज को देखो, देख सकते हैं आप? जब 5 मिनट सूरज को आप नहीं देख सकते तो मेरा रब तो सूरज बनाने वाला है, उसके अंदर कितना नूर होगा? गलत कहा हज़रत अली ने। जबरदस्त जवाब है कि आप 5 मिनट तक कसम बता रहा हूँ, जो देखेगा मैं उसको 1500 रुपये इनाम दूंगा अपनी कमाई के मुताबिक। हालांकि देने को तो और दे सकता हूँ, लेकिन कमाई के मुताबिक 1500 रुपये इनाम दूंगा। 5 मिनट सूरज को देखना है कंटिन्यूसली। कसम बता रहा हूँ, आपकी आंखें क्या हो जाएंगी? खराबी की तरफ चले जाएंगे, हो सकता है खराब हो जाएं, क्योंकि सूरज के अंदर इतनी रोशनी होती है, इतनी रोशनी होती है कि आप कंटिन्यूसली आप देख ही नहीं सकते आप। अच्छा, होता क्या है जब हम धूप से आते हैं कई घर में तो हमें अपने घर में ही दिखाई नहीं देता कुछ देर के लिए, क्योंकि इतनी रोशनी होती है सूरज की। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है एंड स्पेंड आउट ऑफ वाट, अल्लाह इरशाद फरमाता है और कायम रखते हैं नमाज को। क्या करते हैं? कायम रखते हैं नमाज को। एंड स्पेंड आउट ऑफ वाट वी हैव प्रोवाइडेड फॉर देम, हमने तुम्हें रोजी दिया है तो हमारी रिस्क में से जो खर्च करते हैं इनके बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है। फिर से सुन लें, वो बिलीव इन द अनसीन, एस्टैब्लिश प्रेयर एंड स्पेंड आउट ऑफ व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड फॉर देम। जो बगैर देखे अल्लाह को मानते हैं और बगैर देखने मानने के बाद नमाज पढ़ते हैं।
اور تیسرا کام کیا ہے کہ جو اللہ نے آپ کو پرووائڈ کیا ہے، دولت پیسہ جو بھی آپ کے پاس ہے، آپ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بھائی میرے لیے دوپہر کچھ لائے تھے پھل وغیرہ، تو انہوں نے اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے مجھے دیا تھا نا، تو آپ نے دوسری بات مان لی۔ پہلی بات آپ نے اللہ کی یہ مانی کہ اللہ کو بغیر دیکھے آپ مان گئے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ علی شان بھائی، علی شان نا، علی شان بھائی اللہ کو بغیر دیکھے آپ مانتے ہیں، نمبر 1۔ دوسری بات نماز ہی پڑھے تھے ظہر کی نا، چلو۔ تیسری، انہوں نے اپنے دولت میں سے جو ان کو اللہ نے دیا تھا مجھے پھل لا کر دیے تھے، اور اس پھل کو انہوں نے دیا اپنے رزق میں سے۔ تو تینوں بات اب اللہ کے آج مانے ہو۔ ایک تو بغیر دیکھے اللہ کو آپ مانتے ہی ہو، دوسری بات آپ نے نماز بھی پڑھی، تیسری بات اپنے رزق میں سے ہم کو کچھ دیا۔ ہم سب کو دے سکتے ہیں، صرف ہمیں کو نہیں، لیکن آپ کی محبت ہے یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو بغیر دیکھے مجھے مان لے، نماز قائم کر لے، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے کسی میں خرچ کر دے، وہی ہدایت پر ہے، وہی اسٹریٹ پاتھ پر ہے، وہی صحیح راستے پر ہے، یعنی وہ صحیح راستہ جا رہا ہے۔ اور راستہ کس کا ہے؟ جنت کا۔ تو جنت کا راستہ اگر انسان چلنا چاہے تو میں بس اس سے اتنا کہوں کہ وہ 3 چیزیں مان لے زبردست طریقے سے۔ نمبر 1 انسین، یعنی بغیر دیکھے خدا کو مانے، اور یہ الحمدللہ مسلمان کرتے ہیں۔ دوسرا نماز پڑھے۔ تیسرا بغیر گھمنڈ کیے، بغیر گھمنڈ میں چور ہو کر اللہ کی راہ میں اپنے کمائے ہوئے رزق میں سے جو اللہ نے آپ کو پرووائڈ کیا اس میں سے آپ کسی کو دیجئے۔ یہ 3 باتوں پر عمل کر لیں گے تو آئی ہوپ آپ کس راستے پر چلے آئیں گے؟ جنت کے راستے پر۔ تو میرے پیارے بھائی، اسی کو مانتے ہوئے ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت بشر حافی۔ کیا نام؟ آپ ادھر آ جاؤ یار، تاکہ مجھے دونوں طرف دیکھنا پڑے، نہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں عجیب سا بیان کر رہا ہوں۔ ادھر بیٹھ جاؤ تاکہ میں دیکھوں، ادھر بیٹھ جاؤ، وہی گدا لگایا آپ کے لیے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ایسے شرابی تھے پہلے کہ شراب کی دکان تھی ان کے پاس۔ کس کی دکان تھی؟ جس کی شراب کی دکان ہو، وائن شاپ، آپ اسی پر بیٹھتے تھے، مطلب آپ غلے پر بیٹھتے تھے، کاؤنٹر پر بیٹھتے تھے، پیسہ گننے کا کام۔ اب یہ پیسہ گننے کا کام کر رہے ہیں، کاؤنٹر پہ بیٹھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ اس کے باس تھے، اس کے باس تھے۔ اور باس کیا کرتا ہے؟ اپنے انڈر میں کئی کاریگروں سے کام کرواتا ہے، جیسے ایک ٹھیکیدار اپنے انڈر میں کسی سے کام کرواتا ہے۔ تو یہ اس کے باس تھے۔ آپ شراب کی فیکٹری کھولے ہوئے تھے اور اپنے کاریگروں سے کہتے تھے کہ آپ شراب بیچو، اس کو سیل کرو، اور میں آپ کو اس کا بیلنس آپ کو مزدوری کے تحت دوں گا۔ تمام شرابی آتے تھے اور دھوم دھڑکے سے شراب پیتے تھے، گناہ کا کام کرتے تھے، اور ان کو پیسہ ملتا تھا، خوب ارننگ کرتے تھے۔ آج بھی سب سے زیادہ شراب والے پیسہ کماتے ہیں۔ آبکاری وبھاگ جو ہے سب سے زیادہ پیسہ کماتا ہے، پہلے بھی ایسا تھا۔ تو شراب بیچتے بیچتے آپ بہت ہی امیر آدمی ہو گئے، اتنے امیر کہ ان کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اوقات چاہیے ہوتی تھی اس وقت کے لوگوں کو۔ تو یہ حرام کی کمائی تھی۔ لیکن ایک دن ان کا نا قسمت کا مقدر جاگا، مقدر کا ستارہ جگمگایا، بلکہ یوں کہہ لیجیے۔ ایک دن کہیں جا رہے تھے اور آپ نے راستے میں ایک پمفلیٹ دیکھا، آپ یہ کہہ لیں کہ ایک پرچہ دیکھا۔ پرچہ سمجھتے ہیں؟ پرچے پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جب چمکنا ہوتا ہے انسان کو، مہکنا ہوتا ہے انسان کو، گمکنا ہوتا ہے، تو ایک بہانہ بنتا ہے، ملے روزی بہانے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ پرچہ اٹھایا اور پرچے پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ اب وہ اتنا مہربان ہے جس میں لکھا بھی ہے۔ تو اس بندے ان بندے نے یعنی حضرت بشر حافی نے اس کو اٹھایا اور اس پر عطر لگایا۔ کیا لگایا؟ عطر، عزت کی خاطر، اور اسے اپنی زبان سے چوما، حالانکہ ان کی زبان وہی تھی، پھر بھی بہت عزت کرتے تھے۔ آپ نے چوما، اور چومنے کے بعد اس کے گھر میں اپنے گھر میں لے کر گئے اور اسے عزت کے مقام پر رکھ دیا۔ عزت کے مقام بولے تو ایسے اوپر رکھ دیا جیسے اللہ تعالیٰ کا نام ہے تو عزت کرنی چاہیے۔ دل میں یہ بات ان کے سما گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کتنا اہمیت والا ہے، تو اس کو رکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ اگر دیکھو خدا کو مانے کہ نہیں مانے؟ مانے۔ یہ بات ان کے اندر جب سما گئی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہم جانتے بھی نہیں وہ کیسا دکھتا ہے، کیسا ہے، کیسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کا قسمت ہے وہ پیسے جگمگایا۔ کوئی ان کے دروازے پر آیا جہاں پر وہ فیکٹری کھولے ہوئے تھے، اگر کہنے لگا تمہیں اللہ نے بلایا، بولو سبحان اللہ۔ آپ ان کا یقین دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے انسین ہے، مطلب دیکھا ہی نہیں ہے،
جو انسین ہے ان کے سامنے، ان کو لگا کہ سچ میں اللہ بلا رہا ہے، باہر نکل آئے بغیر چپل کے، اور بغیر چپل کے جب باہر تشریف لائے تو کہنے والے نے کہا کہ اللہ نے آپ کا وہ جو رکھنا تھا نا وہ قبول فرما لیا، اور اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنا لیا، ڈیپ فرینڈ یعنی گہرا دوست بنا لیا۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے خوش ہو گئے، کہا آج سے دھندا بھاڑ میں جائے، ہم جنت کے آڑ میں جائیں۔ آپ نے دھندا چھوڑ دیا، کہا کہ اس دھندے سے میں توبہ کرتا ہوں، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک توبہ قبول فرمانے والا اللہ ہے۔ آپ اس کی بارگاہ میں آ کر جھک کر تو دیکھیں۔ جب انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا اس کے بعد آپ عبادتیں کرنے لگے، اور اس قدر کی عبادت، 2 منٹ بس، اس قدر کی عبادت کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو درخشندہ ستارہ بنا دیا، اسٹار بنا دیا، پاپولر اسٹار۔ آج لوگ اسٹار کسے کہتے ہیں؟ آج لوگ اسٹار فلم میکر کو کہتے ہیں، کہتے ہیں وہ اسٹار ہے۔ ابے وہ اسٹار کیسے ہو سکتے؟ اسٹار تو ہمارے اولیاء اللہ ہیں۔ اسٹار اسے کہتے ہیں جو دور سے چمک جائے، ہے نا؟ لیکن آج اسٹار کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ گریٹ اسٹار ہے۔ تو نچنیا پتنیا کو آج لوگ اسٹار کہنے لگے ہیں، لیکن نچنیا پتنیا اسٹار نہیں ہو سکتے۔ اسٹار ہمارے وہ بندے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں چلتے چلتے دنیا سے تشریف لے کر گئے۔ وہ ہیرو آف اسلام ہے، وہی اسٹار آف اسلام ہے، یقین مانیں۔ اچھا، جب آپ اللہ کے ولی ہو گئے تو آپ نے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اتنا ڈرنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ آپ سوچیں کہ اتنی بڑی فیکٹری چھوڑنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ بڑی فیکٹری چھوڑ کر روڈ پر آ گئے، اندر روڈ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ کے فقیر بن گئے، اور اس قدر فقیر بنے کہ نمازوں کی پابندی ہے، غریبوں میں جو ان کے اللہ نے دیا تھا حلال کی روزی میں خرچ کرنا ہے، نماز کی پابندی، خرچ کرنا، یہ سب کام جب شروع کر دیا تو ان کا ادب جانور بھی کرنے لگے۔ ایک دن کہیں سے آ رہے تھے تو ایک چرواہے نے دیکھا کہ آپ جس روڈ سے گزر چکے ہیں، مطلب آپ چلے گئے، پھر اسی روڈ پر وہ چرواہا برابر بکریاں اور اپنے جانور، اپنے مویشی لے کر جاتا تھا۔ تو ایک دن اس نے دیکھا کہ جانور جو ہے وہاں پر فضلہ کرنے لگے، آپ اسے یوں کہہ سکتے ٹوائلٹ، گندگی کرنے لگے وہ لوگ۔ تو اس چرواہے نے کہا، اس شخص نے کہا کہ اب بشر حافظ دنیا میں نہیں رہے۔ لوگوں نے کہا کیسے آپ کو پتا؟ تو آپ نے کہا جب تک وہ دنیا میں تھے یہ ہمارے بکریاں، ہماری مویشی راستے میں پیشاب پخانہ نہیں کرتے تھے، آج انہوں نے کیا ہے تو اس کا مطلب حضرت بشر حافظ دنیا میں نہیں ہے۔ مجھے اس بات سے اندازہ لگا لیا میں نے کہ وہ دنیا میں نہیں ہے، اسی لیے ان جانوروں نے اس راستے میں پیشاب اور پاخانے، ٹوائلٹ وغیرہ کیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر لوگوں نے جب پتہ لگانا شروع کیا تو یقین مانیے حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دنیا سے وصال فرما چکے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جب آپ اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ آپ کا ہو جائے گا۔ آنکھ تو آپ کی ہوگی لیکن دیکھنا خدا کا ہوگا، زبان تو آپ کی ہوگی لیکن بولنا خدا کا ہوگا، ہاتھ تو آپ کی ہوگی لیکن حرکتیں خدا کی ہوگی، پیر تو آپ کا ہوگا لیکن چلنا چلانا خدا کا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اولیاء اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہو جاتی تھی، وہ مستجاب الدعوات ہوا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بن کر رہنا اور گندوں سے بچنا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ قرآن میں آتا ہے ذالک الفوز الکبیر، ذالک الفوز الکبیر، ذالک الفوز الکبیر۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر دیکھے مان لیا جائے، اور نماز پڑھ لیا جائے، اور غریبوں میں خرچ کر لیا جائے۔ یہ تینوں کام، اب ایک کام تو میں مانتا ہوں مسلمان کے پاس ہے غالباً، لیکن 2 کام نہیں رہ گئے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے اور غریبوں میں خرچ کرنے والا معاملہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے، اور اگر خرچ کر رہے تو فوٹو ضرور کھنچا رہے ہیں۔ یہ تو ریاکاری ہو گئی دوست، اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے۔ ایک تو ابھی ایسے لوگ، میں کیا بتاؤں، میں نام نہیں لینا چاہتا، کچھ لوگ ایسے کیلا بھی دیتے ہیں تو 10 فوٹو کھنچواتے ہیں بیچارے کو، اس کو جس کو دے رہے ہیں اس کا خودداری ختم ہو جاتا ہے۔ آپ ایسا دیجئے کہ اگلے کی خودداری ختم نہ ہو، مطلب اگر آپ 10,000 کسی کو دے رہے ہیں، 10 لوگوں سے بتا دیا تو اس کی خودداری باقی رہے گی۔ اسی لیے جو خوددار ہوتے ہیں دیکھتے ہیں وہ مر جاتے لیکن کسی سے مانگتے نہیں، جانتے کہ مانگوں گا 10 جگہ مجھے بدنامی جھیلنی پڑے گی، یہ دے گا تو 10 لوگوں سے کہے گا۔ ہمارے اسلام میں یہی سکھایا گیا ہے، کسی کی خودداری کے ساتھ کھلواڑ مت کیجیے، اگر آپ کو دینا ہے تو ایک ہاتھ سے دیجیے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگنے پائے۔ برائے مہربانی جو میرے چینل پر پہلی مرتبہ وزٹ کر رہے ہیں
سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور خوب شیئر کریں.